अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मीनार पाकिस्तान का 14 अगस्त को जो वाक़या हुआ उस पर मैं आपके कमेंट्स लेना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे। एक मैंने पोस्ट जो है वो शेयर की जिससे शायद ये तासुर गया कि मैं इस वाक़े की ज़िम्मेदार शायद वो ख़ातून आयशा साहिबा जो है उनको करार दे रहा हूँ कि उन्होंने अपनी मशहूरी के लिए सब कुछ किया। एक सोच का जाविया था कि जिसको मैंने आपके सामने बयान किया। लेकिन दूसरी जानिब मैंने जो दूसरी बात थी शायद जिस पे कम फोकस हुआ और वो भी मैं बार बार मैंने लिखा कि जो कुछ उनके साथ वहाँ मीनार पाकिस्तान पर हुआ और जो 300-400 लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह से वो हरकत की, यानी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में उनके मतलब वो उन्हें उन सबको तो जितने भी मीनार पाकिस्तान के चारों तरफ दरवाजे हैं, मेरा बस बने तो शायद मैं उन्हें उल्टा लटका दूँ और उन्हें निशान इबरत बनाया जाए ताकि ऐसा ना हो सके। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कसूरवार जो है वो खातून खुद है कि उन्होंने एक इनविटेशन दिया और जिस तरह की उनकी सोशल मीडिया पर वीडियोस थी माजी के अंदर, और उस पर जब उनके फैंस थे जो कि ज़्यादातर लेबर क्लास या लोअर क्लास लोग थे, तो उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी जाना कि उनसे मिलेंगे, सेल्फी लेंगे और क्या कुछ हो सकता है आगे। जब वो अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी तरह की वीडियोस कर सकती हैं तो कुछ हम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कुछ इस तरह का नेगेटिव सोचा भी, कुछ मर्दों ने, कुछ नौजवानों ने, कुछ वहाँ पे लोगों ने, तो उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसको प्रैक्टिकल कर सकें? इसका मतलब कि अगर उन्होंने ये हरकत की और इन 300-400 लोगों ने मिलकर ये इस तरह का एक खातून के साथ जो है वो सलूक किया, तो ये हमारे निज़ाम की, हमारी खलाकियात की, इस पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है। कि इसका मतलब ये हुआ कि 14 अगस्त हो या कोई सा भी दिन हो, हम इतने आज़ाद हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जो है रोकने वाला नहीं है, और हमारी आज़ादी बेलगाम है। हम अपने आप को हर जगह जो है वो आज़ाद जो है वो इस तरह समझते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ये शेयर करूं कि जब मैं 2007 में फर्स्ट टाइम लंदन गया तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर लीडर होते हैं स्काउट्स के कियानी साहब। मैंने उनसे पूछा कि क्या फ़र्क है, आप काफ़ी अरसे से लंदन में रह रहे हैं, लंदन में और पाकिस्तान में। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि फ़र्क ये है कि लंदन में समंदर पर या किसी भी जगह पर बग़ैर कपड़ों के भी या बहुत ही ना होने के बराबर कपड़ों में भी खातून जो है वो महफूज है, और ना को उसे छेड़ना या टच करना तो बहुत दूर की बात, उसे कोई देख भी नहीं सकता है। और पाकिस्तान में मज़ार कायद पे, मीनार पाकिस्तान में, शाही किले पे बुरखे के अंदर भी अगर औरत है तो वो महफूज नहीं है। ये एक सबसे बड़ा फ़र्क है। तो सवाल ये है कि हमारे ही ये लोग जो कि सिग्नल्स तोड़ रहे होते हैं और वहाँ जाके कैसे सुधर जाते हैं, बिल्कुल सही गाड़ी चलाते हैं। हमारे यही लेबर क्लास तबका जो है, यही फ्रस्ट्रेटेड तबका जो है, वो तबका के जो कि मेजॉरिटी शहरों के अंदर अपनी फैमिलीज़ के साथ भी नहीं होता, वहाँ पे कोई जॉब करने या वहाँ पे कोई मजदूरी करने या वहाँ पे पढ़ने आया हुआ होता है, शायद फैमिली से भी आज़ाद होता है। ये भी जब बाहर जाता है, कहीं दुबई जाता है, अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, तो वहाँ उसकी हिम्मत क्यों नहीं होती कि वो इस तरह की हरकत कर सके जो पाकिस्तान में वो करता है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है जिस पर मैं मुसलसल जोर दे रहा हूँ, और मैं मुसलसल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका बुनियादी तौर पे कसूरवार, और आप सब ये जानते ही हैं, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो हमारा निज़ाम है, हमारा कानूनी निज़ाम है। कि हम जो हैं वो हमारा पुलिस सिस्टम है जो कि बेनता तबाह है। और खाली पुलिस सिस्टम नहीं है, पुलिस अगर अच्छा भी हो जाए तो उसके आगे प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है, हमारा जो अदालती निज़ाम है, वो सब ऐसा है कि जिससे लोगों को मालूम है कि वो उन्हें इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा, वो इंसाफ तोड़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आप अपने व्यूज़ में शेयर कर सकते हैं कि जो मैंने सवाल उठाया है कि इसका कसूरवार कौन है। उसका कसूरवार वो खुद खातून है, वहाँ पे नौजवान जो है वो लोग हैं, हमारा निज़ाम है, या क्या है? मैं अपनी जो राय है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि किसी ने, सबका थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस वाक़ये में सभी का है। अच्छा, अब एक बड़ी डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान में औरत महफूज है या नहीं है। इस पर भी अपने आप कमेंट्स कर सकते हैं। गो के हम बड़े फ़ख्र से बताते थे कि जनाब हम जो है वो हमारे यहाँ ख़वातीन की अलग लाइन लगती है, और ख़ातून अगर लाइन में आ जाएं तो हम पहले उनको दे देते हैं। यूरोप अमेरिका की तरह नहीं है कि कोई सब लाइन में एक लाइन में लगेंगे,
خاتون کو بھی اتنا ہی ویٹ کرنا پڑے گا جو لائن پہ. ہم کہتے تھے بسوں میں خواتین آتی ہیں ہم ان کا احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے تھے ہماری ہر جگہ بہت احترام جو خواتین کا کیا جاتا ہے. مانا میجورٹی ایسے ہی ہے. لیکن جو یہ مینار پاکستان میں واقعہ ہوا ہے یا جو چنگچی میں جو واقعہ ہوا ہے, لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا ہے, کیا یہ پہلی بار ہوا ہے؟ کیا ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا ہے؟ آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو ہمیشہ سے ہی جو کانسرٹس ہوتے رہے ہیں اس میں ہمیشہ اس طرح کے واقعات ہوئے. وہ الگ بات ہے کہ موبائل فون نہیں تھے, اسمارٹ فونز نہیں تھے, ویڈیوز شاید نہیں بن سکیں ان کی, سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکیں. سیاسی جلسوں میں کافی حد تک کنٹرول انوائرمنٹ ہوتا ہے کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, انہیں اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے. لیکن وہاں پر بھی سیاسی جلسوں میں بھی ایسا ہی بہت سے سیاسی جلسوں میں رپورٹنگ ہوئی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. جہاں کہیں پہ بھی مجمع ہوگا وہاں ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو مجموعوں کے اندر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ڈھکے چھپے انداز میں تو ہو ہی رہی ہیں. یعنی ڈھکے چھپے انداز کی آپ بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے گھروں کے اندر, کیا ایون آپ مدرسوں میں دیکھ لیں. اب کپڑوں کی بات پرائم منسٹر عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں تو خواتین ولگر. میں سمجھتا ہوں یہ بات غلط ہے پرائم منسٹر صاحب کی, کیونکہ جو پورے کپڑے لڑکے پہن رہے ہیں جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے تو پھر وہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ تو فرسٹریشن ہماری انڈور تو موجود ہی تھی اور انڈور جو ہے وہ موجود ہے. انڈور جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے کہ وہاں پر ہو رہی ہیں. لیکن آؤٹ ڈور کی, ہم مجموعوں کی, کھلی فضا کی جب ہم بات کرتے ہیں, چونکہ چھپ چھپا کے جو کام ہو رہا ہے وہ نظر آتا ہے زینب کیس کے اندر یا بہت سارے کیسز کے اندر جو بعد میں نظر آ جاتا ہے. ہر مہینے ہم ایسے کیسز دیکھتے ہیں, رپورٹ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جاتی ہیں, خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں کی جاتی ہیں, جو چھپ چھپا کے ہوتی ہیں, کوئی ٹریپ کرتا ہے پھر ہوتی ہیں. لیکن ہم اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ بھرے مجموعوں میں ہم جو خواتین کے ساتھ کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ تشریح آ جاتی ہے کہ وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس میں میرا ایک اور بھی, کل میں نے جو ایک ٹویٹ کیا یا جو میں نے فیس بک پہ اپنے الفاظ شیئر کیے تو اس میں میں نے بات کی کہ خواتین کیا گھر سے نہ نکلیں, اور کیا پولیس میں انقلابی تبدیلی, پھر عوام کو بنیادی حقوق, اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد یہ قوم قانون کے ڈنڈے سے ہی سدھر سکتی ہے. یہ بات میں نے کل کہی, اس پر بھی کافی دوستوں نے تنقید بھی کی, کافی دوستوں نے اس پر جو ہے بات کو ایکسیپٹ بھی کیا. اور اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں اس طرح سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قوم ڈنڈے سے ٹھیک ہوگی, دنیا بھر کی قوم جو ہے نا وہ, ہمیں ابھی 74 سال ہوئے ہیں آزاد ہوئے ہوئے, ہزاروں سال لگتے ہیں قوموں کو بنتے ہوئے, اور وہ یقینی طور پہ ایک وقت آتا ہے کہ قومیں, سارے انسان دنیا میں ایک جیسے ہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی تو پہلا اسٹیٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں دیا وہ یہی تھا کہ انسان بڑا جلد باز ہے. تو انسان سارے ایک جیسے ہیں. یہ مذاہب اور اس کے بعد قوانین یہ اسی لیے آئے کہ کیونکہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے, تو مذاہب تو اس وجہ سے تاکہ ہمارے بھلے کے لیے, اور قوانین اس لیے تاکہ ایک مہذب اور معاشرہ جو ہے وہ تخلیق پائے. تو یہ جو مہذب معاشرہ ہے جو کہ ہمارا بالکل بھی نہیں ہے, یہ اس لیے نہیں بن پا رہا ہے مہذب معاشرہ کیونکہ ہم جو ہیں وہ سختی کر نہیں سکتے, اور سختی کرنا چاہیں بھی تو ہم نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم اس قابل ہیں نہیں. ہم لوگوں کو جو ہے ان کے حقوق دے نہیں رہے ہیں, لوگوں کا ان کا خیال کر نہیں رہے ہیں. تو ہم اس قابل نہیں ہیں, ہماری ریاست حکومت, کہ ان پہ سختی کر سکے, ان پہ بہت زیادہ دبئی کی طرح, سعودی عرب کی طرح مہنگے جو ہیں وہ فائن لگا سکے کسی بھی طرح کے, چاہے اس طرح کے واقعات ہوں چاہے کچھ بھی ہوں, یا سزائیں سخت جو ہے وہ دے سکے. کیونکہ ایک گھر کے اندر ریاست کا کنٹریبیوشن کیا ہے. ہمارے کتنے گھر ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, حالانکہ بجٹ کم نہیں ہے. پنجاب کا تقریباً 450 ارب روپے کا بجٹ سال کا, سندھ کا تقریباً 250-300 ارب کا بجٹ. یعنی اتنے بجٹ ہونے کے باوجود ہم قابل نہیں بنا سکے جہاں پہ ہمارے بچے مفت میں پڑھ سکیں. اور جب کسی کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہوگا نا, اس پہ احسان ہوگا سرکار کا کہ جناب آپ کے بچے کو سرکار پڑھا رہی ہے. ہیلتھ سسٹم ہمارا سامنے موجود ہے, ہیلتھ سسٹم کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ ہیلتھ سسٹم میں بھی ہم جو ہیں وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکے. سندھ میں تھوڑا سا بہتر اس پہ کام ہوا ہے, لیکن ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہمارے پاس نہیں ہے, عزت دار سواری لوگوں کے پاس نہیں ہے.
یعنی پھر عدالتی نظام، پولیس کا نظام، کوئی اگر کسی کا پیارا وہاں پھنس جائے تو اس کے اندر اس کا سب کچھ بک جاتا ہے. تو حکومت کو اس جگہ پہ آنا ہوگا کہ وہ اب آپ کو کچھ دے سکے، اور وہ انہی بجٹس کے اندر 18ویں ترمیم میں اب آپ کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ملک قرضے میں ہے، ملک میں دفاعی کتنا خرچ ہو رہا ہے، ملک میں وفاق کیسے اپنی گزر بسر کر رہا ہے. صوبوں کو تو اس سے مطلب ہی نہیں، وہ تو بجٹ آیا اپنا حصہ لیا سائڈ پہ ہو گیا. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ساری چیزیں صوبوں نے دینی ہیں. تو اب کس بات کی مشکل ہے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، چلیں مشکل میں مانتا ہوں وفاق کے اندر ہے، مشکل آپ کے جو وفاق کے بجٹس ہیں ان کے اندر اس وقت بے انتہا مشکل موجود ہے. لیکن این ایف سی میں اس وقت جو 18ویں ترمیم کے بعد جو صورتحال ہے صوبوں کی، ان کے پاس تمام بجٹس موجود ہیں جس میں عوام کو سہولت دے سکتے ہیں. تو اسی کے اندر آپ نے اسٹرانگ لوگوں کو سہولتیں دینی ہیں، اور پھر لوگوں کو جو عدالتی نظام اور پولیس کا نظام جو ہے جب آپ نے مضبوط کرنا ہے تو پھر جو ہے آپ ڈنڈا مار سکتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، میں کسی دن اسپیشلی ایک پروگرام کروں گا، یا میں بہت سارے پروگرام یقینی طور پہ ہم ٹی وی پہ نہیں کر سکتے، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں. دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے ٹی وی شوز میں نے کیے کہ جیسے مثال کے طور پہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، اس پر ہم نے بہت سے ٹی وی شوز ایسے کیے، لیکن وہ میں آن ایئر نہیں کر سکا، ایک اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اگر میں نے وہ آن ایئر کر دیے تو پول کھل جائے گا ہماری سیکیورٹی سسٹم کا، کہ یہ مذاق بنایا ہوا ہے. جو بولتے ہیں کہ 1000 کیمرے لگائے ہوئے ہیں، 100 کیمرے لگائے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، 200 کیمرے لگائے، یہ کیمرے سب بیکار ہیں. یہ کیمرے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے 1 دن بعد 2 دن بعد یا کچھ عرصے بعد جو ہے وہ نکال کے آپ کو ایک ویڈیو مل جاتی ہے جس کے بعد آگے آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. یہ بات کے لیے ہیں، یہ اس وقت ایٹ دا اسپاٹ جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور کسی بھی واقعے میں آپ دیکھ لیں پہلے تو آدھے کیمرے آپ کو خراب ہی ملیں گے. اچھا، اور جو آدھے چل رہے ہوں گے اس میں کوئی دیکھنے والا بیٹھا نہیں ہوگا کہ اس کا ایٹ دا اسپاٹ کوئی ایکشن لے سکے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے ایسے کراچی میں خاص طور پہ یہاں پہ جو کیمرے لگے ان کے ساتھ ہم نے ایسے ٹی وی شوز کیے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جناب نشتر پارک میں فرض کریں جو پولیس والا کھڑا ہوا ہے یا اسکاؤٹ کھڑا ہوا ہے اس سے کیا ہاتھ ہلائے. یہ میسج آپ کتنی دیر میں پہنچا سکتے ہیں اس کو، کیونکہ وہاں اگر میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی بام رکھا ہوا ہے یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی مشکوک چیز رکھی ہوئی ہے، اور مجھے یہاں سے بتانا ہے تو میسج کتنی دیر میں جائے گا. پتہ چلا جناب یہ تو 1 منٹ میں جائے گا، 1 سیکنڈ میں نہ کرے. اور میں آپ حیران ہوں گے کہ 1 گھنٹہ لگ گیا کہ سولجر بازار کے تھانے سے کیسے اٹھا، وہ گیا وہاں پہ جا کے اور اس نے خود ہاتھ پکڑ کے ہاتھ ہلوایا اسکاؤٹ کا. یا تو یعنی یہ نظام ہے آپ کے پولیس کا، اور یہ نظام ہے آپ کے جو ہے سیکورٹی اداروں کا، اور ہماری پبلک پلیسز پہ. تو اس میں کوئی پھر 15 کی کال جو ہے، کوئی اگر کال کرتا ہے کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، جیسے مینار پاکستان میں واقعہ ہوا، کتنا رسپونڈ ایکشن ہمارا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایدھی چھپا یہ سارے موجود ہیں ایمبولینس سروس کے اندر، ان کا رسپونڈ ایکشن بہت اچھا ہے. پھر بھی تو یہ پھر بھی آ جاتے ہیں، کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، لیکن وہ اصولی طور پہ تو یہ حکومت کا کام ہونا چاہیے تھا. تو ہمارے جو ایمرجنسی کے تمام ادارے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں، فائر بریگیڈس کے ادارے ہیں، ان کا رسپانس جو ہے وہ کیا ہے، اور کتنے لوگ ہیں، ذرا نکلیں لوگوں سے پوچھیں. لوگوں کو کوئی ٹیلی فون نمبر معلوم ہے کہ وہ کال کریں گے، کہیں آگ لگ جائے گی تو کس نمبر پہ کال کریں گے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ادارے ہیں ہی اس قابل نہیں، اور نہ ہم نے لوگوں کو شعور دیا اس بات کا. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان کا، اس میں یقینی طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ظلم و زیادتی ہوئی ہے. جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بہت مشکل کام ہے پکڑنا. ابھی میں نے دیکھ رہا تھا نیوز میں 66 لوگوں کو پکڑ لیا ہے، 300 لوگوں کو مشتبہ لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. تو اب یہ واقعہ تو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں اگر کچھ کو اگر 15-20 لوگ بھی ایسے مل جاتے ہیں تو انہیں ضرور جو ہے وہ نشان عبرت بنایا جائے. لیکن آگے کیسے روک تھام ہوگی؟ آگے اس پہ تھوڑا سا سیریس ایکشن لینا ہوگا. اس میں جو ہماری فرسٹریٹڈ عوام ہے، جو خاص طور پہ لیبر طبقہ ہے، جو بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں سے آیا ہوا ہوتا ہے، جو زیادہ تر اپنی فیملیز کے ساتھ بڑے شہروں میں نہیں رہ رہا ہوتا ہے، جو کہ چلے اگر فیملی کے ساتھ رہ بھی رہا ہو تو اس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے پاس نہ کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، نہ کنسرٹس ہو رہے ہیں، نہ فنون لطیفہ کی چیزیں ہو رہی ہیں، نہ ان کے پاس جو ہے کوئی سینما سب کرونا کے چکر میں بند ہیں. ان کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس. وہ کیا کرے گا؟ عام آدمی جو ہے اس کے اندر فرسٹریشن بھری ہوئی ہے، اور پھر یہ موبائل میں اس کے ہاتھ میں جہاں وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، جہاں پہ وہ اس طرح کی خواتین دیکھ رہا ہے، جہاں اس کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. تو یہ سارے جو ہے نا ایشوز ہیں جس پر جو ہے وہ خاص طور پہ صوبائی حکومتیں
جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیں. ان کے پاس بجٹس موجود ہیں, ان کے پاس ادارے موجود ہیں. یہ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ان کے پاس بجٹس نہیں ہیں. میں فیڈرل گورنمنٹ کے معاملے میں ضرور ماننے کو تیار ہوں کہ ان کے پاس بجٹس کے ایشوز ہیں اور ان کے چیلنجز شاید زیادہ بڑے ہیں اور نکش کو لے کے دنیا میں گھومنا پڑ رہا ہے. لیکن ہمارے جو بجٹ ہوتا ہے اس میں NFC کی صورت میں 18ویں ترمیم کے بعد جو حصہ صوبوں کو ملتا ہے وہ اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں, ان کو کیسے اسمارٹلی, آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, اسمارٹلی اپنے بجٹ کو کیسے خرچ کر رہے ہیں آپ, اس پہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ سوچنا ہوگا. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے بڑا پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے. اب انڈیا کی آپ بات دیکھیں, انڈیا میں اب میں آپ سے ایک اور سوال رکھتا ہوں کہ انڈیا میں عورت زیادہ غیر محفوظ ہے یا پاکستان میں عورت زیادہ غیر محفوظ ہے؟ یقینی طور پہ انڈیا میں بہت غیر محفوظ ہے. یعنی وہاں میرے بہت انڈین دوست ہیں, میں ان سے جب ملتا ہوں مجھے معلوم چلتا ہے, میں سرپرائز ہو جاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا حال ہے, کتنی فرسٹریشن ہے وہاں پہ, اور کتنے عورت جو ہے وہ کتنے ریپس روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہاں پہ, اور پبلکلی بھی ہوتے ہیں, اور ہر طرح سے جو ہے وہ آپ نے بہت سے واقعات تو مشہور بھی ہو اس میں آپ نے دیکھا ہے. ہم اگر انڈیا سے کمپیریزن کرتے ہیں ہم بہت بہتر سچویشن کے اندر ہیں. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارا دنیا میں کہ 400 لوگوں نے مل کر ایک عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا, انڈیا نے جس طرح سے دکھایا ہے اور جس طرح سے دنیا میں جو ہے دکھایا گیا ہے اس واقعے کو, ہمارا بڑا نام بدنام ہوا ہے. حالانکہ اوور آل پاکستان میں ایسا نہیں ہے, لیکن یہ چند لوگوں کی وجہ سے, یہ مابس جو ہوتے ہیں یہ جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو خاص سوچنا ہوگا. میں اس سلسلے میں جو ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور ہماری دعوت اسلامی میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, تبلیغی جماعت میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, ان کا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہت پازیٹیو رول ہے. جو ہمارا لوور کلاس طبقہ ہے جو مہنگائی کے تلے پسا ہوا ہے, جس کے پاس بے انتہا فرسٹریشن ہے, اس کو کچھ سہارا چاہیے. وہ سہارا ان جماعتوں نے فراہم کیا ہے, اور بھی تنظیمیں, میں نام اگر نہیں لے پا رہا ہوں تو اور بھی جتنی مذہبی تنظیمیں, تو ان سب نے جو ہے وہ ان کو سہارا فراہم کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ خسی بکرا بنا دیا کہ بس جو ملے گا ان تنظیموں کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ورنہ آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں, نیپال میں دیکھتے ہیں آپ, وہاں پہ جو کلبز ہیں وہاں پہ جس طرح, کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے سہارا لینے جانا ہے, کہیں نہ کہیں کس طرف جانا ہے. ہمارا معاشرہ جو بہتر ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے, گو کہ دنیاوی لحاظ سے کہہ لیں یا ہم ترقی کے لحاظ سے بڑے پیچھے ہو گئے اور اس دنیا میں کچھ کرنا نہیں چاہتے, سب کچھ وہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن لیکن ان تنظیموں نے ہمارے معاشرے کو بہت حد تک سیف کیا ہے, بہت حد تک سیف کیا ہے. لیکن یہ جہاں تک نہیں لیکن یہ ہر ایک تک تو نہیں پہنچ سکتے. اب جو لوگ جن تک نہیں پہنچ سکتے وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ مینار پاکستان پہ آپ کو نظر آتے ہیں, اور یہ کوئی بہت بڑا طبقہ نہیں ہے, محدود طبقہ ہے. اور اس پر جو ہے وہ لیجسلیشنز کر کے بہتر اپنے نظام کو لا کر جو ہے ہم اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہم, اور پھر ٹک ٹاکس کی جو جہاں تک بات ہو رہی ہے اس واقعے کے اندر, خاص طور پر مینار پاکستان کے واقعے کے اندر, کہ اس میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ مجمع نہیں تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ مینار پاکستان کے لوگ جمع تھے اور وہاں کے لوگوں جمع جو لوگ تھے انہوں نے ایسا کیا. یہ عائشہ بی بی نے خود ان لوگوں کو بلایا تھا, ایک دن پہلے ان کو انوائٹ کیا تھا, اور وہ مسلسل ان کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ جس طرح وہ ریمبو کے ساتھ ڈانس کرتی ہیں, ریمبو گود میں اٹھاتا ہے, سب چیزیں کرتا ہے. اب ایک ہمارا فرسٹریٹڈ طبقہ جن کے بارے میں مسلسل میں بتا رہا ہوں, وہ اسی شوق میں وہاں پر آیا تھا, گو کہ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اگر وہ ایسا جو ہے وہ اس نے یہ دیکھا تھا تو وہ خود بھی وہ سارے نوجوان کو جا کے کریں گے. نہیں, اگر ہمارا معاشرے میں ایک لا اینڈ آرڈر کا, قانون کے نفاذ کا ڈر لوگوں میں ہوتا تو کبھی بھی ان کی ہمت نہیں ہوتی کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی یا اس کے پاس جانے کی اس طرح سے. لیکن وہ بس 14 اگست کا دن بڑے آزاد, تو انہوں نے ایک اپرچونٹی جانی جناب. تو یہ تھوڑا سا ادھر بھی دیکھنا ہوگا آپ کو, جو ہمارے ٹک ٹاکرس ہیں انہوں نے بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ اپنی اس یعنی پبلک اپیئرنس میں خیال کیجئے جاتے ہوئے, آپ اس بات کا لحاظ کیجئے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح سے ہے, ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی ریزنز جو ہیں وہ نہیں ہیں, وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا پہلے سے دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. بالکل غلط ہوا آپ کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ ہیں عائشہ, اور بہت زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ, بہت افسوس ہے ہمیں اس بات کا, اور مطالبہ ہے ہمارا حکومت پنجاب سے کہ فوراً وہ ایکشن لیں اور سارے لوگوں کو, سب کو اندر کریں, سب کو سزائیں ملنی چاہیے جنہوں نے ایسا کیا. لیکن
اور جو دوسرے ٹک ٹاکرز ہیں یا اور جو لوگ ہیں انہوں نے اب آئندہ کے لیے سوچنا ہوگا، اپنی ویڈیوز بناتے ہوئے بھی، اور لوگوں کو اگر آپ پبلک پلیس پہ اس طرح سے انوائٹ کر رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کو جو ہے سوچنا ہوگا. اور معاشرہ جو ہے وہ کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ یہ جو سارے ٹی وی شوز ہو رہے ہیں جو ہم اور آپ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں یہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایک دن میں انقلاب آ جائے گا اور یہ سارے لوگ سدھر جائیں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو ہمارے ڈیز ہوتے ہیں، عید کے موقع ہوتے ہیں، یہ جو 14 اگست کے ڈیز ہوتے ہیں، یہ جو ہمارا یہ جو خاص طبقہ ہے جو آپ نے مینار پاکستان پہ دیکھا، چھٹی کا دن ہوتا ہے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. سی ویز پر بھی سیکیورٹیز لگتی رہی ہیں، ہر جگہ سیکیورٹیز لگتی رہی ہیں. تو یہ اس کو یہ خاص موقع پہ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، یہ موب ٹائپ کی صورت میں، اور پورے شہر میں اگر لاہور کی ہم بات کریں، لاہور کی تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہے. 1 کروڑ کی آبادی، 1 کروڑ زیادہ ہوگی، بلکہ 1 کروڑ کتنا طبقہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو نکلتے ہیں اس طرح سے. اور ہم پہلے کہتے تھے منچلے نوجوان، آپ نیوز دیکھیں چلتی تھی کیا، منچلے نوجوان سڑکوں پہ آ گئے. آج نیوز چل رہی ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا، اوباش نوجوان. تو وہ منچلے جو ہیں وہ اوباش ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اوباش تھے وہ. تو اوباش کا لفظ بھی میں نے ابھی سنا. تو جو ہے وہ یقینی طور پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت ساری چیزیں 100 دن میں کرنا چاہتے تھے، 100 دن میں نہیں ہو سکی. لیکن جب ہم اپنی 100 ایئرز منا رہے ہوں گے تو شاید جب تک ہو جائیں گی، شاید جب تک کی پلاننگ کر لیں بھائی، 2047 کی پلاننگ کر لیں. قومیں ایک دن میں نہیں بنتی ہیں. 5 سال کی پلاننگ بتا دیں اپنی، آپ اپنی 10 سال کی پلاننگ بتا دیں چلیں، ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی اسٹیپ تو اٹھائیں. اس کا آج پہلا اسٹیپ تو نظر آئے، وہ پہلا اسٹیپ بھی نظر نہیں آ رہا 3 سال کی اس کارکردگی کے اندر. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سوچنا ہوگا. اب مجھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایتھکس کی بات کرتے ہیں، تربیت کی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ تو گھر سے ملتی ہے. گھر سے کیا تربیت ملتی ہے؟ یعنی خاندانی نظام جن جگہوں پر ہے، جن کی تربیت ہے وہ تو پہ نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا 23 کروڑ لوگ، کیا ہر شخص کو تربیت مل سکتی ہے اس کے گھر سے؟ جو ہمارا ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ جہاں غربت بے انتہا ہے، جہاں 12 بچے ہیں گھر کے اندر، بس انہوں نے پیدا کر کے چھوڑ دیا سڑک پہ، کیا تربیت ملے گی؟ ان کو تربیت نہیں، ان کو لگام چاہیے، انہیں قانون کا ڈنڈا چاہیے، قانون کا ڈر چاہیے. اور میں نے کہا نا کہ ان کو جب آپ رائٹس دیں گے، ان کے کچھ نہ کچھ رائٹس دیں گے، اس کے بعد وہ ڈنڈا لگائیں گے، چیزیں لگائیں گے، تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. انہیں پتہ ہوگا کہ کوئی وارث ہے اس جگہ کا، اس شہر کا، اس ملک کا، کہ جو دیکھ رہا ہے. یہ جو CCTV کیمرے ہیں سب فضول ہیں، جو ہے نا، میں نے بتا دیا آپ کو. لیکن کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ان کو پکڑ سکتا ہے، کوئی وہ گرفت میں آ سکتے ہیں. اور ہر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر بھی وہ غلط کر رہا ہوتا ہے. اور وہ غلط اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ جب اس کے سامنے سے نگاہ ہٹتی ہے. امریکہ میں بھی جب لائٹ گئی لوگ، اور وہاں پہ بھی ابھی جب بلیک ڈیز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہاں بھی لوگ بڑے لوٹتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. انہیں جیسے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کی، ریاست کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، پولیس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں. امریکہ میں بھی سب لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، آج بھی ہوتی ہے. تو جب انہیں پتا ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ہے دیکھنے والا، کوئی انصاف کرنے والا، تو وہاں وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں. اور یہی یہاں پہ ہونا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں. اور پھر آہستہ آہستہ جب نسلیں آگے بڑھتی ہیں، جنریشنز آگے بڑھتی ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ بچپن سے ایک چیزیں دیکھتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر ہیبٹ میں آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر آ جاتی ہے. پھر وہ شاید سگنل نہیں توڑتا، جب وہ پوری زندگی اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ سگنل نہیں توڑا ہے اس نے. لیکن جب وہ پوری آج بولتے ہیں پیرنٹس کہ جناب ہمارا بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے، سگنل توڑتا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں تم لوگوں نے دکھایا کیا ہے پوری زندگی اس بچے کو اپنے ساتھ؟ تو وہ جبھی تو وہ بڑا ہو کہ وہ بھی وہی سب کچھ کر رہا ہے. تو اس لیے تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے جوائن کیا لائف کے اندر. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں میں ان کے ہمارے عظمہ دانش کہہ رہی ہیں. کمنٹس جو ہیں وہ جناب میں شاید پڑھ نہیں پا رہا ہوں بہتر انداز میں. تو عبد الوارث صاحب، اس کے علاوہ خیر تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ اس پہ کمنٹس جاری رکھیں اپنے، جو میں نے سوالات اٹھائیں. نمبر 1 سوال قصوروار کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یقینی طور پہ قصوروار وہ نوجوان ہی ہیں، لیکن اس میں ہم اپنے نظام کی بھی بات کر رہے ہیں.
ٹک ٹاکرز کی بھی بات کر رہے ہیں ہم. اس کے بعد ہمارا معاشرہ کتنا محفوظ ہے خواتین کے لیے، اس پر بھی ہم نے بات کی. اس پر بھی آپ اپنے کمنٹس دیں. سو تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے جوائن کیا.